बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्या? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ और मकबूल तरीन सियासतदान कप्तान इमरान खान क्या 669 दिनों बाद बिलाखिर आवाम को अपना बराह रास्त दीदार करवाने जा रहे हैं। 5 जून यानी कल का दिन एक बार फिर इमरान खान साहब की रहाई के लिए अहम तरीन दिन क्यों करार दिया जा रहा है? अलीमा खान साहबा की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का मार्केट किया गया अहम तरीन फैसला कहें, मुतालबा कहें, पैगाम कहें, उसको लीक कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान साहबा का ये फरमाना है कि ख़बरें चल पड़ी हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो रहे हैं। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? और इस अहम तरीन मौके पर पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर क्यों रवाना हुए? क्या चल रहे हैं वहाँ पर बड़े मामलात? अरब क़यादत से किन मामलात पर बातचीत करनी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिन्हें आसिफ ज़रदारी की जानिब से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नौजवान वज़ीर-ए-आज़म करार दिया गया था, वो अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीब होने की, राब्ते इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ, जिनको फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान के अवाम ने दिया, शिकस्त फाश उन्होंने दी बदले हुए हालात के अंदर, वो क्यों लंदन रवाना हुए हैं? इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की सफ़ों के अंदर बेचैनी अपने अरूज पर है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा तो तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। एक, इमरान खान साहब का जेल से तहरीक चलाने का ऐलान, और उसके बाद फिर अलीमा खान साहबा का ये कहना कि जब भी तहरीक चलाने का ऐलान किया जाता है तो उसके बाद इमरान खान साहब की रहाई की बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस मर्तबा इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से अलीमा खान का बयान क्यों कर इम्पॉर्टेंट है, ये रखते हैं जनाब आपके सामने। लेकिन पहले हम जनाब आपके सामने रखेंगे इमरान खान साहब का बयान, जिसको आज डॉन ग्रुप ने भी बड़ी तफसील के साथ शाया किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और पैगाम कुछ यूँ है जनाब कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने पैगाम में कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे और सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि तहरीक का लाया अमल आइंदा चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान GDA और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। वो महरंग बलोच के जिसके मुतल्लिक चंद दिन पहले DGISPR की जानिब से क्या कहा गया, हम इसके ऊपर बात कर चुके। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर का भी एक रद्द-ए-अमल आया, उस पर भी बात हो चुकी। लेकिन अहम तरीन नुक्ता ये है कि इमरान खान ने कहा है कि महरंग बलोच को भी दावत देंगे, GDA को भी दावत देंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को पैगाम देते हुए कहा कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपको ख़ुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं, जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। उन्होंने पार्टी अहदेदारान को पैगाम देते हुए कहा कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला में बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। इमरान खान ने अपने पैगाम में सिमड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन का हवाला देते हुए कहा कि अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था, मगर इस इलेक्शन में भी
بے شرمی سے دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ کو پیروں تلے روندا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے 8 فروری کو 2/3 مینڈیٹ چرایا وہ ہم نے ضمنی انتخابات کیسے جیتنے دیتے، کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ میں جیل سے باہر نہ آ جاؤں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حیثیت اب سیاسی لاشوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے اصل ٹھکانے لندن واپس چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنا لندن پلان کا حصہ تھا اور لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی کروایا گیا، جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا۔ عمران خان نے کہا پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر مفلوج ہے، اب ہم سے مخصوص نشستیں بھی 26ویں آئینی ترمیم والی عدالتوں کے ذریعے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے۔ اس حکومت میں بیٹھی کٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا اور اپنی چوریاں معاف کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں، میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے۔ میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے، $700 ارب کے ذخائر ہیں، ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں۔ عمران خان نے کہا کہ پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا۔ جی ہاں، پاکستان کے بڑے اور معتبر سمجھے جانے والے گروپ ڈان گروپ نے آج عمران خان صاحب کا یہ تفصیلی پیغام بڑے تفصیلی انداز میں اپنی ویب سائٹ پر شیئر کیا، جس میں عمران خان صاحب نے تمام تر پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں اہم ترین نقطہ یہی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو صاف صاف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اصل طاقت اس کے پاسات ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ اور یہ ہے وہ عمران خان کہ جن کے متعلق اس قسم کا زہریلا، بے بنیاد، گھٹیا، مذموم اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے اس پیغام نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان اس شخص کا نام نہیں جو کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کی طرح، یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح، شہباز شریف اور آصف زرداری کی طرح، مریم نواز اور بلاول بھٹو کی طرح کسی قسم کی ڈیل کر لے، بلکہ عمران خان آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور واضح اور صاف انداز میں یہی پیغام دے رہا ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ دوسری جانب علیمہ صاحبہ کا بیان اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خبریں چل پڑی ہیں کہ عمران خان 5 جون کو رہا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، ہر طرف چاروں طرف خبریں چل پڑی ہیں کہ عمران خان 5 جون کو رہا ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 جون کو القادر کیس کی اہم ترین تاریخ ہے، سماعت ہے۔ اگر یہ 5 جون کو یعنی کل اگر یہ کیس نہیں سنا گیا تو یہ ستمبر تک چلا جائے گا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بات چیت ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر ہوتی ہے، ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے والے چاہتے ہیں کہ عمران خان سب کچھ ترک کر دیں۔ عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو قبول کریں اور 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کال آتی ہے عمران خان کی رہائی کی باتیں تب بھی شروع ہوتی ہیں۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمر ایوب تحریک کی ساری ذمہ داریاں سنبھالیں گے، سلمان اکن راجہ پارٹی کے فیصلوں پر
عمل درآمد کروائیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس کی یعنی 5 جون کو القادر کیس کی اہم ترین تاریخ ہے، اگر کل یہ کیس نہیں سنا گیا تو پھر یہ کیس ستمبر تک چلا جائے گا۔ یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں لیکن اللہ کے پلان کے آگے انسانوں کا کوئی پلان نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کے احتجاج پر جو ہے وہ درج مقدمے کی سماعت جج امجد علی شاہ نے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی میں کی۔ علیمہ خان اپنے وکلاء کے ہمراہ وہاں پیش ہوئیں۔ عدالت نے علیمہ خان کو حاضری کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور ان کی درخواست ضمانت پر سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ 2 بڑی اور اہم ترین چیزیں ہیں، ایک جناب عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اور دوسرا علیمہ خان صاحبہ کا بیان۔ یہ بڑا واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ شہباز شریف چنتخب وزیر اعظم اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ساتھ میں اسحاق ڈار ہوں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی ہوں گے اور وہاں پر پاکستان کی حمایت کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سعودی قیادت کو پاکستان کے سیاسی مستقبل، عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ اہم ترین پیغامات دیے گئے تھے۔ وہ پیغامات پہلے بھجوائے جا چکے ہیں سعودی سفیر کے ذریعے اور سعودی سفارت خانے کے ذریعے، لیکن اب براہ راست طور پر پاکستانی قیادت کو وہاں پر بلایا گیا ہے اور ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جو کچھ کہا ہے سعودی قیادت کو پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، وہ پاکستان کی جو موجودہ چنتخب سیاسی قیادت ہے اور جو عسکری قیادت ہے اس وقت پاکستان کی، ان کے سامنے جناب رکھا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ کے تناظر میں بھی یہ دورہ ہے، اس حوالے سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کا، عمران خان صاحب سے NRO حاصل کرنے کا یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ بھی جناب وہاں پر زیر بحث آئے گا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے جب یہ بات واضح کی کہ حکومت نے کہا کیا ہے، کہ طاقتور حلقوں نے کہا کیا ہے، تو اس سے صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ جناب انہیں یہ کہا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ حکومت کو قبول کریں اور 9 مئی واقعات کے اوپر آپ معافی مانگیں، اس کے بعد معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے۔ عمران خان صاحب نے تو واضح کر دیا اپنے پیغام میں کہ انہیں یہ تک کہا جا چکا ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو اس سے پہلے ہم بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بھی سعودی قیادت جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہی ہے جناب پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ۔ دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے آج پھر ایک پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ اڈیالہ سے ٹائم اسکوائر تک پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امن کی کوششیں ضائع کر رہی ہیں اور مثبت نتیجہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا۔ گزشتہ کافی عرصے سے انصار عباسی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمانی کرتے ہیں، ان کی جانب سے مسلسل اس قسم کی خبریں، مسلسل اس قسم کے منت ترلے، مسلسل اس قسم کے پیغامات، اپیلیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آئین اور قانون کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، جس میں بڑا واضح ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے عسکری حلقوں کو بڑے واضح انداز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا کام کریں، سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اس سے جناب تنقید کہا جاتا ہے انصار عباسی صاحب کی جانب سے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ تنقید کر کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان موقع کھو رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے انصار عباسی صاحب وہ مواقع کھو رہے ہیں تو آپ کو بھلا کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ کے خیال میں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے نا، آپ کے خیال میں تو سسٹم چل پڑا ہے۔ جنگ گروپ کے خیال میں تو پاکستانی معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے، جنگ گروپ کے خیال میں تو اسمبلیال الیکشن کے اندر کوئی دھاندلی بھی نہیں ہوئی، پاکستان میں معاملات بڑے سموتھلی آگے چل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے کہ آپ کی آئے دن جو ہے ہر دوسرے دن خبر جو ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہوتی ہے؟ بلا شبہ یہ بالواسطہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے وہ غیر سرکاری موقف ہوتا ہے اور آپ خود ساختہ ترجمانی کرتے ہوئے وہ موقف عمران خان تک پاکستان تحریک انصاف تک پہنچاتے ہیں۔ آج بھی موصوف نے یہی لکھا کہ جناب جب تحریک انصاف کے پارلیمنٹ میں کردار کے حوالے سے گنڈا پور کی اہم شخصیت سے بات ہوئی تھی، بھارت کے خلاف پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ یک زبان ہونے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعریف ہوئی تھی، لیکن گنڈا پور کو عمران خان کے حوالے سے کسی نرمی کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، نہ کسی سیاسی ریلیف کی۔ تو عمران خان صاحب نے کب کہا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی نرمی چاہیے، کسی قسم کا کوئی سیاسی ریلیف چاہیے؟ وہ بھی اس کے جواب میں کہ جب وہ پوری قوم کے ساتھ بھارت کے معاملے پر جو ہے وہ بھارت کے خلاف انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو کہا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور پاکستانی اداروں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس پر تو عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ یہ تو انہوں نے ڈیفینیٹلی کرنا تھا، آپس کی جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہیں وہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن جہاں معاملہ ہوگا بھارت کا یا مودی کا
وہ تو کھڑے ہیں پاکستانی قوم پاکستانی عوام کے ساتھ ڈٹ کے، تو اس پر بھلا کیوں عمران خان صاحب اپنے لیے ریلیف مانگیں گے؟ دوسری جانب ایک بار پھر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ٹویٹر پر عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو براہ راست نشانہ بنایا ہے، اور عمران خان کے حامی ہیں جو امریکہ کے شہر نیو یارک میں، وہ بھی جناب وہاں پر ڈیجیٹل بورڈ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ عسکری قیادت طاقتور حلقوں کے خلاف بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، سرگرم انداز میں مہم چلا رہے ہیں، یہ ایسے اقدامات ہیں جس سے پس پردہ ہونے والی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یعنی بار بار ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمانی کے طور پر کہ عمران خان صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بند کر دیں، لیکن اب جو تازہ ترین بیان ڈان گروپ کے ذریعے بھی سامنے آیا بڑا ہی واضح پیغام دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔